ویران کر گئے اصغر، ہائے جھولا ہائے جھولا. ماں کی امید تھی پھلو پھولو، ہائے ماں کی امید تھی پھلو پھولو، بچپنے ہی میں مر گئے اصغر، ہائے جھولا ہائے جھولا. خالی جھولا ہلا رہی ہے ماں، خالی جھولا ہلا رہی ہے ماں، اور تم نہر پر گئے اصغر، ہائے جھولا ہائے جھولا. ڈوبی ہوئی دکھ کے ساغر میں، سورج کی سنہری تھالی تھی. ڈوبی ہوئی دکھ کے ساغر میں، سورج کی سنہری تھالی تھی. اس چاند کی دس کو سانجھ تلک، شبیر سے دنیا خالی تھی. اس چاند کی دس کو سانجھ تلک، شبیر سے دنیا خالی تھی. بابا ہی کے دم کے ساتھی تھے، اکبر بھی گئے قاسم بھی گئے، منہ تکنے کو ایک ایک کر رہی، چھاتی پہ جو سونے والی تھی، منہ تکنے کا ایک ایک کو رہی، چھاتی پہ جو سونے والی تھی. سرور پہ حسن کی ودھوا نے دو چاند سے ٹکڑے وار دیے. سرور پہ حسن کی ودھوا نے دو چاند سے ٹکڑے وار دیے. بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑی دل والی تھی. بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑی دل والی تھی. کیا لٹ کے گئے کربل سے حرم، جب آئی ہیں سخیاں ملنے کو. کیا لٹ کے گئے کربل سے حرم، جب آئی ہیں
सखियां मिलने को, जिस मांग को देखा उजड़ी। क्या लुट के गए करबल से हरम, जब आई हैं सखियां मिलने को, जिस मांग को देखा उजड़ी थी, जिस गोद को देखा खाली, जिस मांग को देखा उजड़ी थी, जिस गोद को देखा खाली थी, डूबी हुई दुख के सागर में सूरज की सुनहरी थाली थी। होते अकबर तो तुम्हें जल्द बुलाता सुगरा, होते अकबर तो तुम्हें जल्द बुलाता सुगरा, नामा बर कहता है तुम दर पे खड़ी रहती हो, नामा बर कहता है तुम दर पे खड़ी रहती हो, तुमसे मिलना नहीं तकदीर में लेखा सुगरा, तुमसे मिलना नहीं तकदीर में लेखा सुगरा, तुम समझती हो के अकबर ने रचाई शादी, अरे तुम समझती हो के अकबर ने रचाई शादी, उसके सीने पे लगा जुल्म का भाला सुगरा, उसके सीने पे लगा जुल्म का भाला सुगरा, तुमने लिखा है कि असगर को बहुत प्यार करूं, तुमने लिखा है कि असगर को बहुत प्यार करूं, उसकी गर्दन पे लगाती रेशा शोभा सुगरा, उसकी गर्दन पे लगाती रेशा शोभा सुगरा, अरे चूम कर लाशाए असगर को शहीदी ने कहा, चूम कर लाशाए असगर को शहीदी ने कहा, पूरी करते हैं ये हम तेरी तमन्ना सुगरा, पूरी करते हैं ये हम तेरी तमन्ना सुगरा। शब आशूर इस मजलिस अज़ा को आप हजरात की खिदमत में करबला के उस मासूम शहीद का जिक्र करना मकसूद है कि जिसके बगैर करबला अधूरी है। खुद हुसैन इब्न अली ने जिस वक्त ये बच्चा
फातिमा सुगरा की गोद से नहीं आता था ना, तो नजदीक जाकर हुसैन ने कानों में कुछ कहा। और मदीने से जब काफिला चला है तो पहली मंजिल पर सानिया ज़हरा ने आके सलाम किया, भैया ज़ैनब का सलाम। हुसैन ने कहा, क्या बात है ज़ैनब, बहुत घबराई हुई हो? कहा, भैया एक बात पूछना चाहती हूं। कहा, क्या बात है ज़ैनब? कहा, भैया जब असगर सुगरा की गोद से नहीं आता था, मुझे इतना बता दे भैया, तुमने कान में क्या कहा था असगर के? हुसैन रोने लगे। ज़ैनब, मैंने सिर्फ इतना कहा कि असगर रहना चाहते हो सुगरा के पास तो रह जाओ, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जब करबला में हुरमला तीर चलाएगा तो हुसैन किसके गले को पेश करेगा? बड़ी अजीब मंजिल है दोस्तों। अली असगर का जिक्र करना है दोस्तों, अजीब मंजिलें हैं। देखिए, जब हम सब्र की गुफ्तगू करते हैं ना, बहुत करीब से देखा है हमने सब्र खलील, बहुत करीब से देखा है हमने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं, हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं। दोस्तों, कुरान शाहिद है कि जिस वक्त कुरान कहता है कि हमने मादर मूसा पर वही की, कहे मादर मूसा फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे की हम हिफाजत करेंगे। खुदा वादा कर रहा है कि हम हिफाजत करेंगे। इस बच्चे को संदूक में रख के दरियाए नील पे छोड़ दो, हम हिफाजत करेंगे। कुरान कहता है कि जब हमने वही की, मादर मूसा ने वैसा ही किया, लेकिन संदूक जहां जहां तक पानी में नजर आ रही थी ना, मादर मूसा किनारे किनारे चल रही थी कि मेरा बच्चा इस संदूक में सोया हुआ है ना। पर दोस्तों, मेरा बच्चा इस संदूक में सोया, सलाम करो मादर असगर रबाब को। एक वाकया तारीख का और भी जहन में ले लो दोस्तों, इसी फिरौन के जमाने का वाकया कि जिस वक्त फिरौन के दरबारियों ने जाकर देखा कि एक शख्स तारीख में जिसका नाम हिजकिल मिलता है, उसने हिजकिल के हुजरे में जाकर देखा कि कोई शख्स है जो नमाजें पढ़ रहा है। आकर फिरौन से कहा कि एक और भी मकान ऐसा है कि जहां खुदा की इबादत हो रही है, वही खुदा की, कहा बुलाओ उसको। हिजकिल को बुलाया गया, उसके बाद उसकी बीवी को बुलाया गया। तारीख बताती है कि उसके बीवी का एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 7 महीने या 8 महीने की बताई जाती है, फिरौन के दरबार में हिजकिल और उसकी बीवी के सामने उस बच्चे को ज़िबह किया गया। तारीख का वाकया है ये दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा उस बच्चे के माँ बाप से कि तुम्हारा बच्चा यकीनन फिरौन के दरबार में ज़िबह हुआ, लेकिन तुम्हारा बच्चा 3 दिन का प्यासा नहीं था। तुम्हारा बच्चा 3 दिन का प्यासा नहीं था। दोस्तों, कहां ले जाओगे इस तारीख को कि इस बच्चे की शहादत, यानी अली असगर के लिए मकातिल लिखते हैं कि ये वो करबला का शहीद है। ये तो पहले मैंने कहा ना कि इसके बगैर करबला अधूरी नहीं। एक और जुमला नज़र कर रहा हूं, बाबे शहादत हुसैन इब्न अली का ये आखिरी वरक़ है, आखिरी वरक़ है। और गुलिस्तान फातिमा की वो नन्ही सी कली है जो खिलने से पहले ही मुरझा गई है। सुन गए दोस्तों? अब सुनो जुमला, अब सुनो जुमला। मेरे चौथे इमाम से बाद वाक़े करबला जब कभी कोई आकर कहता, फर्जंद रसूल आपके भाई अकबर का कातिल गिरफ्तार हो गया, सर को झुका लेते। फिर कोई आकर कहता, फर्जंद रसूल अब्बास का कातिल गिरफ्तार हो गया, सर को झुका लेते। फिर कोई आकर कहता, फर्जंद रसूल कासिम का कातिल गिरफ्तार हो गया, सर को उठाकर सिर्फ इतना कहते कि सुनाने वाले
یہ مجھے بتا کہ ہرملا گرفتار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس نے کہا مولا آپ نے کسی کے قاتل کا نہیں پوچھا، اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، قاسم کے قاتل کا نہیں پوچھا، ہرملا کے لیے کیوں پوچھ رہے مولا؟ تو رو کر کہا تجھے نہیں معلوم ہرملا کے تیر نے میرے بھائی کے گلے کو نہیں آل محمد کے دلوں کو چھید ڈالا ہے، آل محمد کے دلوں کو چھید ڈالا ہے۔ تجھے کیا بتاؤں کہ اس تیر نے کیا کام کیا ہے عزیزو، داغ بن کے رہ گئے، داغ بن کے رہ گئی شہادت اس بچے کی۔ اور کیا کہنا، تاریخ بتاتی ہے کہ چند دنوں کا ہے یہ بچہ، چند دنوں کا ہے، 15 یا 17 یا 18 دن کا ہے یہ بچہ، جب رباب اس کو مدینے سے لے کر چلی ہے۔ اور ایک جملہ میرے استاد محترم کہتے تھے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی پوری زندگی سفر میں گزری ہے، پوری زندگی سفر میں گزری ہے۔ مدینے سے چلا چند دنوں کا، 6 مہینے کے تو یہ کربلا میں ہوئے ہیں نا سر، 6 مہینے کے تو کربلا میں ہوئے ہیں۔ اور وہ رباب کہ جس کو خدا نے 2 بچے دیے تھے، ایک علی اصغر ایک سکینہ۔ علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، سکینہ شام کے قید خانے میں رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ رباب ہمیشہ کہتی تھی اب میں مدینے جا کر کیا کروں گی، میری مانگ بھی اجڑ گئی، میری گود بھی اجڑ گئی۔ اور عزاداران مظلوم کربلا کچھ بیویاں تاریخ میں ملتی ہے جو بعد واقع کربلا سائے میں نہیں بیٹھی ہے، سائے میں نہیں بیٹھی ہے، جن میں یہ اصغر کی ماں رباب بھی ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد جب زینب آ کر کہتی بھابی گھر میں چلو، کڑی دھوپ ہے، سائے میں چلو، رو کر کہتی تھی شہزادی میں کیسے سائے میں بیٹھوں، میری آنکھوں نے میرے وارث کا لاشا بے غور و کفن دیکھا ہے، میرا اصغر بھی نہیں، میری سکینہ بھی نہیں۔ سلام کرو رباب کو دوستو، بڑی عجیب منزل ہے رباب کی۔ عاشور کی شب علی اصغر کا ذکر کر رہا ہوں۔ شہید یار جنگ شہید کہتے ہیں کہ اصغر کے چلے جانے کے بعد رباب خواب میں بھی ہاتھ یوں ہلاتی ہے، رباب خواب میں بھی ہاتھ یوں ہلاتی ہے کہ جیسے بچے کا جھولا کوئی جھلاتا ہے۔ خواب میں بھی ہاتھ یوں ہلاتی ہے کہ جیسے بچے کا جھولا کوئی جھلاتا ہے۔ اور حسین کے ماتم داروں، حسین کے عزاداروں، حسین پر آنسو بہانے والوں، دیکھو یہ اس بچے کی شہادت ہے کہ جس بچے کی شہادت کے وقت حسین نے آپ کو بہت یاد کیا ہے، بہت یاد کیا۔ جس وقت علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی آپ کو یاد نہیں کیا، عباس کے کھٹے ہوئے شانوں کو اٹھایا آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرتے وقت یاد نہیں کیا، اور محمد کی لاشیں اٹھاتے وقت یاد نہیں کیا۔ لیکن جب آخری رخصت کے وقت آئے ہیں نا تو سید سجاد سے کہا ہے بیٹا سجاد مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا شیعوں تم بہت یہاں ہے، کاش کہ تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ لیں۔ منزل ہے دوستو، عجیب منزل ہے۔ آپ دیکھتے کہ میں آپ کے مولا نے آپ کو یاد کیا ہے دوستو، یاد رکھو بڑی عجیب منزل ہے کس طرح سے حسین ابن علی اس 6 مہینے کے بچے کو لے کر میدان میں آئے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے بڑی عجیب منزل ہے، تاریخ بتاتی ہے، صاحب ریاض تحریر کرتے ہیں کہ جس وقت اکبر نہ رہے، عباس نہ رہے، قاسم نہ رہے، اور محمد نہ رہے، سب چلے گئے، اور جس وقت میرے مولا نے میدان کربلا میں آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے، ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، میرا مولا خیمے میں آیا، بیویوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا مولا کیا بات ہے، کس لیے رو رہے؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ کہا مولا اور کچھ نہیں، آپ نے جو آواز استغاثہ بلند کی ہے نا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا ہے، رباب اٹھا رہی ہے، بچہ بہت روتا ہے۔ دیکھو عزیزو بڑی عجیب منزل ہے۔ ارے دیکھو اس بچے کی کیا 2 بوند اگر اے فرات
خشک نہیں ہو جاتی، اگر 2 بوند بھی مل جاتی خشک ہو جاتی، نہ نہر القما اے ظالمو، چند قطرے ہی بہت کافی تھے اصغر کے لیے۔ ارے جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، لب بھی خشک ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین آئے رباب کے پاس، رباب کیا بات ہے، اچھا ایک جملہ اور خواتین سن رہی ہے نا، میرے مولا کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جس گھر میں رباب نام کی عورت ہو یا سخینہ نام کی ہو۔ حسین کو بڑی محبت اس لیے ہے کہ یہ میرے بچے کی ماں کا نام ہے۔ عزیزوں بڑی عجیب منزل پر رباب سے آ کے کہنے لگے رباب کیا بات ہے، کہا مولا جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ کہا اچھا رباب لاؤ لاؤ مجھے دے دو، میں کوشش کروں شاید پانی پلا کے لا سکوں۔ ایک مرتبہ رباب نے کیا کیا، بچے کو اٹھایا زمین پر سے اور کہا مولا میں ابھی آ رہی ہوں ابھی آ رہی ہوں۔ صاحب ریاض کہتے ہیں بچے کو خیمے کے کونے میں لے کر گئی ماں اور ننھا سا ایک پیراہن پہنایا، ماتھے پہ ایک پٹی باندھی اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا اصغر اصغر ماں کی ایک وصیت خیال کرنا، میدان میں تیروں کی بارش چل رہی ہے نا اصغر، تم جاؤ گے حسین کے ہاتھوں پہ اگر ذرہ برابر بھی تیر آئے نا حسین کی جسم پہ نہ آنے دینا، اپنے پہ لے لینا اصغر۔ ایک مرتبہ حسین نے کیا کیا، اصغر کو لیا، اتنی کڑی ہوئی دھوپ، چٹکتے ہوئے پتھر، وہ کربلا کی گرمی، وہ 3 دن کا پیاسا بچہ، حسین نے کیا کیا دامن میں بچے کو چھپا لیا اور آگے بڑھے۔ فوج اشقیہ یہ سمجھنے لگی کہ شاید حسین قرآن لے کر آئے ہیں، ابھی مرثیے میں آپ نے سنانا۔ حسین نے کہا نہیں نہیں، دیکھو یہ بچہ تو کوئی قصوروار نہیں ہے، ارے اس بچے کو تو کسی زمانے میں کسی قوم کے اندر قصوروار نہیں سمجھا جاتا، تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک مرتبہ دوسری مرتبہ حسین نے کہا اچھا فوج اشقیہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کا بہانہ کر کے حسین پانی پی لے گا؟ لو حسین بچے کو زمین پہ سلا دیتا ہے، کربلا کی جلتی ریت پہ حسین نے بچے کو سلا دیا۔ تم میں سے کوئی آئے صاحب اولاد اس بچے کو پانی پلا دے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ حسین نے بچے کو اٹھایا، علی اصغر کو دیکھا اور کہا اصغر تمہارے باپ نے تو حجت پوری کر دی، تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اصغر تم بھی اب حجت کر لو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی اصغر نے ایک مرتبہ فوج اشقیہ کی طرف دیکھا اور سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیری، پسرے ساج میں رونے کا شور ہو گیا۔ ارے قیامت کا منظر ہو گیا۔ اصغر تم نے کیسی جنگ کی ہے، نہ تلوار تمہارے پاس ہے نہ سواری تمہارے پاس ہے، ایک سوکھی ہوئی زبان نے وہ شمر اور یزید کے لشکر کو اس طریقے سے وار کیا کہ فوج یزید رونے لگی۔ پسرے ساج ایک مرتبہ دیکھنے لگا، حکم دیا کوئی ہے جو حسین کے کلام کو خطا کرے؟ ہرملا آگے بڑھا اور ایک مرتبہ تیر جو اس کے ترکش میں تھے اس کو لے کر آگے بڑھا، آہستہ آہستہ اس مقام پر گیا کہ جہاں سے حسین اصغر کو دیکھ رہے تھے۔ ہرملا نے کیا کیا، تیر کو ترکش میں جوڑا، نشانہ بنایا اصغر کے گلے کا اور ایک مرتبہ ہاتھ اس کے لرزنے لگے، رک گیا۔ دوسری مرتبہ پھر نشانہ بنایا، پھر ہاتھ کانپنے لگے، پھر رکا۔ تیسری مرتبہ جب ہاتھ کانپے تو ایک شکی آگے بڑھا، ہرملا تجھ جیسا شکی القلب کیا بات ہے، حسین کے کلام کو کیوں قطع نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں کیا کروں، میں جب چاہتا ہوں تیر چلاؤں، میرے سامنے کالی چادر پہنے ہوئے ایک بیوی کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہرملا میرے بچے نے تیری کیا خطا کی ہے ہرملا؟ اللہ جزاکم ربکم۔ ہرملا شب عاشور کی مجلس ہے نا دوستو، شب عاشور کا ذکر تو میں نے کیا ابھی مجلس میں آپ کے سامنے۔ اس بچے کی شہادت مقصود ہے اس لیے کہ جب کربلا ادھوری ہے تو یہ آج کی رات اس بچے کا ماتم ہو، رباب خوش ہو جائے۔ ایک جملہ اگر جا رہا ہے بہنوں تک، میری ماں بہنوں تک جملہ جا رہا ہے، آج ایک گزارش پھر کرتا ہوں، جس کی گود میں ننھے بچے ہیں نا زمین پہ رکھ دو، آج زمین پہ رکھ دو۔ آج رباب کی گود اجڑ رہی ہے، آج رباب کا اصغر جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہرملا نے پھر دوبارہ تیر کو جوڑا۔ عزیزوں معلوم ہے تیر کون سا تھا؟ 3 منہ کا تیر نہیں، ہرملا کے ترکش میں وہ تیر تھا جو تیر گھوڑے کو مارا جاتا تھا، وہ تیر اصغر کا ننھا سا گلا۔ ایک مرتبہ یہاں سے تیر چلا، گلوئے اصغر کو چھیدتا ہوا بازوئے حسین میں لگا۔ علی
اصغر نے دل کی زبان سے کہا بابا مجھے معاف کر دینا، میں نے بڑی کوشش کی بابا کہ آپ کو تیر نہ آئے، لیکن اصغر کیا کرے، گلا چھوٹا تیر بڑا تھا بابا۔ سیدوں مجھے معاف کرنا، سیدانیاں مجھے معاف کرنا، مجھے مصائب پڑھنے دے، اگر مقتل نہ ہوتا میں نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا۔ بابا ہمیں معاف کر دینا بابا، بابا ہم بہت گلا ہمارا بہت چھوٹا، تیر بہت بڑا تھا بابا۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا گلے سے لہو کا فوارہ بہ رہا ہے۔ حسین ابن علی، دیکھو منظر دیکھو، حسین ابن نے کیا کیا، اصغر حسین کے دونوں ہاتھوں پر ہے، اب حسین کیسے تیر کو نکالے، ہائے مظلوم یا حسین، پہلے ایک ہاتھ میں بچے کو لیا، جملہ سننے برداشت کر سکو تو، پہلے ایک ہاتھ میں بچے کو لیا، حسین نے ایک مرتبہ یہ سن چکے ہیں چلو میں لہو لیا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا کیا نا تو چہرے پہ مل لیا اور اس کے بعد چاہا کہ اب علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچے، ایک ہاتھ میں بچے کو لیا، دوسرے ہاتھ سے تیر کو نکال رہے تھے حسین، لیکن تیر نہیں نکل رہا تھا، تیر کے ساتھ بچہ حسین کے ہاتھوں سے اوپر ہو جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، بچہ تیر کے ساتھ اوپر ہو جاتا تھا، ہائے مظلومی حسین۔ اے فاطمہ زہرا کے بیٹے ہمارا سلام، شب عاشور علی اصغر کا ذکر کرتے ہوئے تجھے سلام کرتے ہیں۔ اے رباب کی گود میں پلے ہوئے اصغر، یہ ماتمدار اصغر کا ماتم کریں گے۔ ادادارو، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے بہت مشکل سے، مقتل بتا رہا ہے، بہت مشکل سے تیر کو کھینچا، نہیں معلوم کس طرح سے تیر نکلا، بچے نے آنکھیں بند کر لی۔ میر انیس کہتے ہیں کہ اسی منزل پر رواؤں نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا، زبان دکھانے پہ گردن سے تیر پار ہوا، زبان دکھانے پہ گردن سے تیر پار ہوا، خدا ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا، ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا، ادھر مدینے سے صغرا کا نامہ بھر پہنچا، ادھر مدینے سے صغرا کا نامہ بھر پہنچا۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو کہ ایسے میں آنے والے ایک اجنبی شخص نے حسین کو سلام کیا، اور کیا کیا، امام عصر کو پھر کھول کر عریضہ لیا حسین نے، باہوں پہ لاشا اصغر کا، عریضہ ہاتھوں میں رکھا مریض دختر کا، نگاہ یاد سے شہنے وہ خط پڑا خاموش، کبھی کڑھے کبھی روئے کبھی ہوئے بے ہوش، ستر سوار کا منہ دیکھ کر کیا یہ خروش، قاصد لے اب عریضہ اٹھا، دل پہ ہے کلک کا جوش، ارے جواب کون لکھے گا، پدر تو مرتا ہے پر ایک نیابت صغرا حسین کرتا ہے، کیا نیابت کی، ہٹائی چہرے سے اصغر کے خوں بھری چادر، ہٹائی چہرے سے اصغر کے خوں بھری چادر، پسینہ موت کا ماتھے سے پہنچا سرتا سر، پکارے بچے کی ماتھے پہ ہونٹوں کو رکھ کر، اصغر لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی ہے اصغر، گواہ رہیو کہ فاقے سے جھومتا ہے حسین اور اپنے بچے کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین، قاصد چلا جا، جواب لکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں نے صغرا نے جو کچھ لکھا تھا وہ کر دیا، قاصد آگے بڑھا، حسین ایک مرتبہ بچے کو چادر میں چھپا کر پھر آہستہ خیمے کی طرف آگے بڑھے، اب یہ ہے عمل عاشورہ حسین کا، جو آپ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ کوفے میں مختار نے ایک مرتبہ ایسے ہی پوچھا ایک شکی کو کہ کیا بات ہے میرا مولا، خیمے میں کیوں اصغر کو لے کر نہیں جا رہے تھے، کیوں باہر واپس آتے تھے، اس نے کہا امیر کیسے حسین جاتے خیمے میں، میرے خیمے میں بچے کی ماں انتظار کر رہی تھی، میرا بچہ کب آئے گا۔ حسین ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے، رباب کھڑی ہوئی ہے، بچہ چادر میں چھپا ہوا ہے، صرف اتنا کہا رباب میں کون ہوں، رباب نے کہا والی حجت خدا، کہا رباب میں جو کچھ کہوں گی اس پہ صبر کرو گی نا، کہا والی کیوں صبر نہیں کروں گی، رباب سمجھ رہی تھی میرا بچہ پانی پی کر آ گیا، کہ ایسے میں سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور حسین کے دامن کو پکڑ کر کہنے لگی بابا میں اب تک تو یہ سمجھ رہی تھی
کہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہو نا، میں پیاسی رہی، میرے اصغر کو پانی پلا لیا۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، اب سکینہ نے دیکھا، رباب نے دیکھا۔ رباب نے دیکھا صاحب اولاد سن رہے ہیں نا، اگر برداشت کر سکو تو اس مجلس کو برداشت کرنا، نہیں معلوم اگلا محرم کس نے دیکھا ہے عزیزو، شب عاشور کس نے دیکھی ہے اگلی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا، ماں نے دیکھا، میرے بچے کا لہو گر رہا ہے گردن سے، کہا رباب رباب صبر کرنا، کچھ نہ کرنا۔ رباب نے ایک مرتبہ جھولے کو دیکھا، اور جھولے کو دیکھ کے کہا اصغر جاؤ، لیکن ماں اس خالی جھولے کو کیا کرے گی؟ میں کہوں اصغر کی ماں رباب یہ جھولے کا کچھ نہیں کرنا، شام غریبہ کو یہ جھولا بھی جل جائے گا۔ جزاکم ربکم، رباب لاؤ، بچے کو مجھے دو۔ رباب نے اصغر کو حسین کے حوالے کیا۔ حسین ایک مرتبہ بچے کی لاش کو لے کر میدان کربلا میں آئے، دیکھو منظر میدان کربلا میں آئے، بیٹھ گئے زمین پر، ایک چھوٹی سی جگہ کو پسند کی، تلوار نکالی، ایک ننھی سی قبر بنائی۔ بتاؤ انصاف کے ساتھ کبھی باپ بیٹے کی قبر بناتا ہے عزادارو؟ ننھی سی قبر بنائی اور اصغر کو دیکھ کر کہنے لگے اصغر مجھے معاف کر دینا، پانی بھی نہیں ہے، کفن بھی نہیں ہے، وہ خون بھرا سلوکا لے جاؤ اصغر۔ بس جملہ سننا عزادارو، ایک مرتبہ اصغر کو قبر میں رکھا اور پھر قبر سے مخاطب ہو کر فاطمہ کا لال کہتا ہے اے زمین کربلا میرے بچے سے خبردار، ماں کی گود سے تیرے حوالے کر رہا ہوں، میرا بچہ کبھی اکیلا نہیں سویا ہے۔ اے زمین کربلا میرے بچے سے خبردار، یہ کبھی اکیلا نہیں سویا ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد میں جملہ سنے، اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ اصغر کو آخری مرتبہ دیکھا، زمین کربلا سے مٹھی اٹھائی خاک کی اور ایک مرتبہ اصغر کے قدموں پہ رکھی، پھر خاک اٹھائی مٹھی میں۔ اس کے بعد حسین آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے، لیکن جیسے جیسے اصغر کا جسم چھپنے لگا حسین اصغر کے چہرے تک پہنچے، ایک مرتبہ ہاتھ رک گیا، میرے لال یہ کیسے خاک تیرے چہرے پہ ڈالو؟ بچے کو دفن کر چکے، ماں نے میرے خیمے سے دیکھا میرے بچے کی قبر کربلا میں ہے، جب آپ کبھی آئیں گی نا تو بچے کی قبر پہ آئیں گی، بچے کی قبر پہ آئیں گی۔ عزادارو مجلس کو ختم کرو، آخری جملہ برداشت کر سکو تو جہاں جہاں آواز جا رہی دیکھو دل کی گہرائی سے اس طریقے سے گریا کرنا، یہ مسجد امام بار کا گونج اٹھے، کوئی بیوی کی آواز آئے، میرے اصغر کے ماتمدار آئے ہوئے ہیں، میرے اصغر کے رونے والے آئے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بچہ دفن ہو گیا، 10 محرم ختم ہو گئی، 11ویں محرم کی صبح کو شہیدوں کے سروں کا شمار ہوا۔ بیوی مجھے ہمت دے میں یہ جملہ ادا کر سکوں، شہیدوں کے سروں کا شمار ہوا، ایک ایک سر نیزے پہ بلند ہونے لگا۔ پھر سعد نے کہا ایک سر کم ہے، ایک سر نظر نہیں آتا، ایک شفیع کو بلایا، دیکھو یہ واحد شہید ہے عزادارو، جی بھر کے رونا، یہ واحد شہید ہے جو 2 مرتبہ شہید ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شکی کو بھیجا، اس شکی نے کہا امیر میں نے اتنا دیکھا ہے کہ حسین نے ایک قبر بنائی ہے کربلا میں، وہیں پر ایک سر کو دفن کیا ہوگا۔ ایک شکی چلا، ہاتھ میں ایک مرتبہ نیزہ تھا، کربلا کی زمین پہ لگاتا ہوا چلا، ایک مقام پر پہنچا کہ نیزہ زمین کے اندر گیا، اب جو نیزہ باہر آیا اصغر کی لاش، مجھے معاف کرنا، اصغر کی لاش قبر سے باہر۔ شکی نے کیا کیا؟ اپنے دانوں پہ اصغر کو رکھا، تلوار نکالی، اصغر کو ذبح کیا، نیزہ لیا، اصغر کے سر کو بلند کیا۔ ارے رباب 11 محرم کو ناکے پہ بیٹھی، کیا دیکھا؟ ارے میرا اصغر، اس کو تو دفن کیا تھا
بس آخری جملہ، اس کو تو دفن کیا تھا، قافلہ شام میں آیا، دمشق میں قافلہ گیا، بیویوں نے سروں کو دیکھا، کچھ بیویوں نے اس چھوٹے سے سر کو دیکھا، علی اصغر کے سر کو دیکھا۔ ایک بیوی دوسری بیوی سے کہنے لگی، بیوی یہ چھوٹا سا سر دیکھ رہے ہو؟ کہا معلوم نہیں کس کا ہے، کہا یہ تو معلوم نہیں کس کا ہے، مگر اتنی دعا مانگو خدا کرے کہ اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ آخری جملہ، خدا مجھے اس کو قبول کر لے، دعا کرو اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ یہ جملہ رباب کے کانوں میں گیا، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے نا، منہ کو ہلا کر کہا بیویوں یہ میرا اصغر، یہ میرا لال، یہ میری گود کا پالا، یہ میرا جھول۔